बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़उ आमीन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा लेक्चर नंबर 38 है फ़ेल मुदारे के तगय्युरात के हवाले से। तगय्युर कहते हैं तब्दीली को, किसी चीज़ में तब्दीली आना। और फ़ेल मुदारे के तगय्युरात से मतलब है कि फ़ेल मुदारे का जो हमने चार्ट पढ़ा था उसके अंदर मामूली मामूली सी शक्ल में तब्दीली। और ये किस तरह की होती है? दो तरह की तब्दीली होती है। एक है मुदारे खफीफ कहते हैं और दूसरा है मुदारे अखफ। क्या इनमें फ़र्क है? कब कब ये आएगा? क्यों फ़ेल मुदारे जो है वो अपनी हालत तब्दील करता है, शक्ल को तब्दील करता है? ये सारा कुछ आज हम इंशाल्लाह इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो फ़ेल मुदारे के तगय्युरात से मतलब क्या है कि फ़ेल मुदारे कभी कभार अपनी शक्ल तब्दील करता है। ये तब्दीली दो तरह की होती है, एक कहलाती है मुदारे खफीफ और दूसरी है मुदारे अखफ। और पहले इसके अंदर जाने से पहले कि वो तब्दीली क्या है, हम ये देखते हैं कि फ़ेल मुदारे का जो पूरा हमने एक कंप्लीट चार्ट शुरू में पढ़ा था, यफ़अलू का चार्ट गर्दान जो पढ़ी थी, उस हवाले से कि फ़ेल मुदारे के बुनियादी सीगे जो हैं वो तीन तरह के हैं। यानी उस चार्ट को आज हम कुछ सीगों में डिवाइड करेंगे ताकि हमें वो चेंजेस पढ़नी आसान हो। ठीक है, कि किस तरह की चीज को कैसे हम चेंज करेंगे। तो ये आपके सामने मैंने चार्ट रखा है और उसमें आज आपको कुछ कलर कोडिंग भी नजर आ रही होगी, जिसमें मैंने कुछ जो है वो ब्लू कलर के जो है बार्स रखे हैं, कुछ चीजें येलो कलर की हैं और कुछ चीजें जो है वो ग्रीन कलर की हैं। इन्हीं को हम सीगों की फॉर्म में लिखेंगे। तो जो तीन तरह के बुनियादी सीगे हैं, अगर आप नोट करें तो ये जो ब्लू कलर की चीज है ये क्या है? ये एक ही पैटर्न है और ये क्या है? यफ आलू, तफ आलू, अफ आलू, नफ आलू। शुरू में भी जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने कहा था इसकी गर्दान को याद करने का आसान तरीका ये है कि इस पैटर्न में लिखा जाए, ना कि इस पैटर्न में कि जैसे हम पहले बाकी चीजों को लिखते थे, वाहिद मुसन्ना जमा, फिर अगला वाहिद मुसन्ना जमा। इसको इस अंदाज से लिखा जाए कि एक तरह के सीगे जमा कर दिए जाएं। तो यफ आलू, तफ आलू, अफ आलू, नफ आलू, सेम वजन के ऊपर ये सीगे आते हैं, ये चार। ठीक है, इनको हम एक तरह के सीगे कहेंगे। दूसरी तरह के सीगे हैं जो आपके पास येलो कलर में हैं। ये सीगे बोलने में शायद सेम नहीं है, कुछ सेम है, जैसे कि यफ अलानी और तफ अलानी एक दूसरे से बिल्कुल सेम है। इसी तरह यफ अलूना, तफ अलूना एक दूसरे से मुताबिकत रखते हैं। तफ अलीना किसी से इनमें मुताबिकत नहीं रखता। लेकिन अगर गौर किया जाए तो हमने अपने लिए एक आसानी पैदा करने के लिए इनको जमा कर दिया और हम जहन में ये चीज लाएंगे कि जैसे इसम में हम एराब में करते थे आनी, ऊना, ईना। ठीक है, तो इस तरह के जो एराबी साउंड वाले अल्फाज हैं इनको हमने एक जगह पे बंद कर दिया है। ठीक है, तो ये जो सीगा है, सीगा नंबर 2, इसमें हमने कौन से अल्फाज जमा कर दिए? इसमें हमने वो जमा कर दिए जिसका एंड वाला साउंड एराबी हालत की तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, जैसे कि आनी, ऊना और ईना। ठीक है, अब तीसरी कैटेगरी रह गई और उसमें दो ही लफ्ज हैं, वो क्या है? यफअलना, तफअलना। ठीक है, ये जमा का सीगा है और मोन्नस का सीगा है। तो इन दोनों के अल्फाज जो है वो हमने तीन सीगों में जमा कर दिया। अब ये हमने क्यों डिस्ट्रीब्यूशन किया है? ताकि हम जब आगे अखफ और खफीफ को पढ़ें तो वो जो चेंजेस हैं वो एक सीगे के ऊपर एक ही तरह अप्लाई होंगी। ठीक है, दूसरे सीगे के ऊपर एक ही तरह अप्लाई होंगी। ठीक है ना, तो उनका हम फॉर्मूला जब पढ़ेंगे तो हमें पढ़ने में आसानी होगी, बजाय इसके कि मैं पूरा चार्ट सामने रखूं और फिर मैं आपको कहूँ कि नहीं अब या फालू ये बन जाएगा, या फालानी ये बन जाएगा, या फालूना ये बन जाएगा, तो फिर बिल्कुल सब कुछ भूल भुला जाएंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे। इस वजह से किया क्या गया कि एक तरह के अल्फाज को एक सीगा बना दिया गया। तो आगे चलते हैं। अब ये तीन सीगे आपके जहन नशीन होने चाहिए। अब इनके अंदर हम देखते हैं कि मुजारे खफीफ में क्या चेंज आएगी और मुदारे अखफ में यही अल्फाज क्या बन जाएंगे, ये अफआल जो है क्या शक्ल इख्तियार करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि यफ अलू, तफ अलू, अफ अलू और नफ अलू मुदारे खफीफ में किस तरह लिखा जाएगा। सिर्फ मामूली सी तब्दीली है, आखिर में आने वाले पेश को जबर कर दिया जाएगा। तो क्या बनेगा? यफ आला, तफ आला, अफ आला, नफ आला। ठीक है, और अखफ में क्या होगा? अखफ में ये पेश उड़ जाएगा, यहाँ पे साकिन आ जाएगा। क्या बन जाएगा? यफ अल, तफ अल, अफ अल, नफ अल। अब आगे सीगा नंबर 2। सीगा नंबर 2 इससे भी ज्यादा आसान है। उसमें आपने क्या करना है
نون ڈراپ کر دینا. اگر آپ نوٹ کریں تو سب افعال کے آخر میں ایک نون آ رہا ہے, تو کرنا یہ ہے کہ نون کو ڈراپ کر دینا ہے. یفعلانی تفعلانی یفعلون تفعلون تفعلینا کیا بن جائے گا؟ یفعلا تفعلا. اب دیکھیں آپ, میں ساؤنڈ کیا لے رہی ہوں, الف کی پراپر ساؤنڈ میں نکال رہی ہوں, اس کو کھینچ رہی ہوں, کیونکہ یفعلا اگر خالی میں بولوں گی تو کیا بنے گا؟ یہ بن جائے گا. ٹھیک ہے نا, مضارع خفیف کا پہلا صیغہ بن جائے گا. آپ نے بولا یفعلا, جس سے آپ کو پتا چل رہا ہے ایکچولی اس کے اندر ایک الف موجود ہے, الف کی موجودگی کو ختم نہیں کرنا. تو یفعلا جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتا چل جائے گا یہ یفعلانی سے نکلا ہے, یعنی دو لوگوں کے کام کرنے سے نکلا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح تفعلا, یہ نہیں تفعلا پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا, ہم نے کیا پڑھا؟ تفعلا. اسی طرح یفعلون اور تفعلون میں سے جب نون غائب کریں گے تو کیا بنے گا؟ یفعلو اور تفعلو, لیکن ادھر اینڈ میں ایک الف ضرور لگانا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, ادھر اینڈ میں جب نون ڈراپ ہوتا ہے تو ایک الف آپ ضرور لگائیں گے, یفعلو اور تفعلو. اسی طرح اس میں بھی یعنی واو کا ساؤنڈ آپ نے پراپر کھینچ کے پروڈیوس کرنا ہے. پھر آخر میں رہ گیا تفعلینا, اس میں سے جب ہم نے نون نکال دیا تو کیا بچ گیا؟ تفعلی. ٹھیک ہے, یہ ہے 2 نمبر صیغہ, اور اس میں اگر آپ نوٹ کریں تو میں نے دونوں کے نیچے سیم لکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مضارع خفیف ہو یا مضارع اخف ہو, دونوں میں سیم تبدیلی آئے گی. ٹھیک ہے, تو جو پہلا صیغہ ہے اس میں تبدیلی فرق ہے, پیش تبدیل ہو گیا زبر میں, اور اخف میں پیش غائب ہو گیا. جب 2 نمبر صیغے کی بات آئے گی تو سب کا نون ڈراپ کر دینا ہے, چاہے وہ خفیف ہے چاہے وہ اخف ہے. جب نمبر 3 صیغے کی بات آئے گی تو نمبر 3 صیغے کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ کسی بھی حالت میں تبدیل نہیں ہوتا, چاہے مضارع خفیف ہے چاہے اخف ہے, اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی, یہ اسی طرح لکھا جاتا ہے جیسے کہ نارملی لکھا جاتا ہے. تو یہ ہے جی کہ مضارع خفیف میں تبدیلی کیا ہوتی ہے, مضارع اخف میں یہ شکل کیا اختیار کرتے ہیں افعال. اب آ جاتے ہیں اس بات پہ کہ آخر یہ تبدیلی کیوں آتی ہے, کون سی ایسی چیز ہے جو فعل مضارع کو تبدیل کرنے پر مجبور کرتی ہے. تو بات یہ ہے کہ کچھ حروف ایسے ہیں جو فعل مضارع کے شروع میں آئیں گے تو اسے خفیف کر دیں گے. ٹھیک ہے, کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں عربی کے اندر جن کو آپ نے جملے میں لانا ہوتا ہے, کیونکہ ان کا کوئی خاص مطلب ہوتا ہے, اس سے مطلب پیدا ہوتا ہے جملے کے اندر. تو وہ جب آئیں گے تو وہ فعل مضارع کو نارمل نہیں رہنے دیں گے, بلکہ اس کو کہیں گے کہ یا تم خفیف میں چلے جاؤ یا تم اخف میں چلے جاؤ. تو ہم نے اب یہ دیکھنا ہے کہ کون سے ایسے حروف ہیں. سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ فعل مضارع خفیف کے لیے ایسے کون سے حروف ہیں, تو وہ جناب آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں, لن, ان, کئی, اذن, حتی اور لی. یہ تقریباً 6 ہیں, اور یہ 6 حروف جو ہیں اگر کسی فعل مضارع سے پہلے شروع میں آ جائیں تو یہ جملے کے اندر ایک معنوی تبدیلی بھی پیدا کرتے ہیں, یعنی معنی کے اعتبار سے بھی اس کے اندر کچھ چینج کرتے ہیں, پلس یہ اس کی فعل کی شکل کو خفیف کی حالت میں لے جائیں گے. خفیف کی حالت میں کیسے لے کے جائیں گے, اب آپ وہ پڑھ چکے ہیں. صیغہ نمبر آپ دیکھیں گے کیا صیغہ نمبر 1 ہے, صیغہ نمبر 2 ہے, یا صیغہ نمبر 3 ہے. 3 ہے تو کوئی تبدیلی نہیں, 2 ہے تو نون ہٹا دیں, اگر پہلا ہے تو پیش کو زبر کر دیں. اب ہم باری باری کر کے ان 6 الفاظ کا مطلب دیکھتے ہیں, ان 6 حروف کا مطلب دیکھتے ہیں کہ یہ 6 حروف جب آتے ہیں, یہ قرآن کے اندر بہت دفعہ آتے ہیں, تو یہ آ کر کیا معنی میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں. تو سب سے پہلا حرف ہے جی لن. ٹھیک ہے, لن کا مطلب اکثر آپ کو جب تفسیر پڑھتے ہیں تو لن کا جب محاورتاً ترجمہ لکھتے ہیں تو آپ نے یہ سنا ہوگا کہ لن کے نیچے لکھا ہوتا ہے ہرگز نہیں. ٹھیک ہے, تو یہی اس کا مطلب ہے. ایکچولی لن کے اپنے کوئی معنی نہیں ہے, دیکھا جائے تو لن کے اپنے کوئی معنی نہیں ہے, لیکن جب بھی یہ فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے تو معنی میں 2 طرح کی تبدیلی لاتا ہے. پہلی تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ زوردار نفی کر دیتا ہے, اس وجہ سے ہم اکثر ترجمے میں اس کے نیچے ہرگز نہیں کا مفہوم لکھا دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, زوردار نفی, ہرگز نہیں, بالکل بھی نہیں, اس طرح کی بات. دوسرا کام کیا کرتا ہے کہ اس کو مستقبل کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب بھی کبھی فعل مضارع والا جملہ آ رہا ہوگا, اس کے شروع میں اگر آپ لن دیکھیں گے لگا ہوا, تو اس کا مطلب ہے کہ ایک تو اس نے کام یہ کیا کہ اس جملے میں نہیں کا مفہوم پیدا کیا اور زوردار قسم کی نفی کا. دوسرا کام اس نے کیا کہ اس کو مستقبل کے ساتھ
مخصوص کر دے گا وقت کے لحاظ سے. جیسے اگزامپل ہے یفعلو، اگر سادہ سیگا ہے پہلا سیگا، اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کرتا ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کرے گا. لیکن جب ہم اس کے ساتھ لن داخل کریں گے تو پہلی بات تو یہ کرے گا کہ مضارع کو خفیف میں لے جائے گا، تو یفعلو کی بجائے کیا بن جائے گا؟ لن یفعلا. ٹھیک ہے نا، پیش کو اس نے زبر میں کنورٹ کر دیا. دوسرا کیا کرے گا؟ معنی کے اعتبار سے دو تبدیلیاں لائے گا. پہلی تبدیلی ہرگز نہیں کا مطلب آ رہا ہے، دوسری تبدیلی مستقبل کے ساتھ. اب کیا بنے گا؟ وہ ہرگز نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، لن یفعل، لن یفعلا، وہ ہرگز نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو زوردار نفی اور مستقبل کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا. دوسرا ہے ان. ان کو حرف مصدر کہتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ مصدر کیا ہے؟ مصدر ہوتا ہے کسی بھی کام کا نام، جیسے کہ جانا، کھانا، پینا، سونا. یہ بیسیکلی فعل نہیں ہے یہ، بلکہ مصدر ہیں، یعنی یہ کام کا نام ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے اگر اردو میں، اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہو تو ہم اردو میں جب پڑھا کرتے تھے تو ہم کیا کہتے تھے؟ اسم مصدر، اسم مصدر. تو مصدر اسم ہے، یعنی کام کا ایکچولی نام ہوتا ہے. جانا، کھانا، پینا، سونا. جب ہم اس اسم مصدر کے ساتھ کوئی وقت کا تعین کر دیتے ہیں، جیسے کہ کھائے گا، یا ہم کہتے ہیں کھایا تھا، یا میں کھا رہا ہوں، تو اب یہ کیونکہ زمانے کا اس کے اندر تعین ہو گیا ہے، پلس اس کے ساتھ جو ہے وہ فائل بھی آ چکا ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ پھر فعل بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس کو مصدر کی فارم میں لکھیں تو ایکچولی یہ اس کام کا نام بن جائے گا. تو ان جو ہے وہ حرف مصدر ہے، اور کیونکہ یہ حرف مصدر ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کیا تبدیلی لائے گا؟ یہ مصدر کے معنی میں جملے کو تبدیل کر دے گا. کیسے تبدیل کرے گا ابھی دیکھتے ہیں. جیسے کہ ایک اگزامپل لکھی ہوئی ہے، امرتہ ان یذهب، ان یذهب. پہلی بات تو یہ دیکھیں، ان جب ڈالا تو کیونکہ یہ ایسا حرف ہے جو مضارع کو خفیف میں لے جائے گا، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یذهبو کی بجائے کیا آ گیا؟ یذهبا، زبر کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب جب ہم اس کو تبدیل کریں گے جملے میں اردو میں تو کیا بنے گا؟ امرتہ کا مطلب ہے، امرتہ ہے میں نے حکم دیا، ہو کا مطلب اسے، تو امرتہ میں نے اسے حکم دیا، ان یذهب جانے کا. ٹھیک ہے نا، ان یذهب کہ ان یذهبا کہ جانے کا. اب مصدر کے معنوں میں نے لکھا ہے جانے کا، کام کا نام لکھ دیا. ٹھیک ہے، اسی کو ہم کس انداز سے لکھ دیتے ہیں؟ میں نے اسے جانے کا حکم دیا. ہم اس کو ریفریز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اگر میں لفظ بلفظ لکھوں تو کیا بنے گا؟ میں نے اسے حکم دیا جانے کا. یہ کیسے پتا چلا؟ کیونکہ ان آ رہا تھا، اور ان حرف مصدر ہے تو اس نے آگے مضارع کو خفیف میں بھی تبدیل کیا، ساتھ یہ تبدیلی بھی لے آیا کہ اس میں مصدر کنورٹ کر دیا اس نے. تو میں نے اسے حکم دیا جانے کا، یا میں نے اسے جانے کا حکم دیا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم اسی چیز کو یوزلی اپنی لینگویج کے اندر کس طرح لکھتے ہیں؟ ہم لکھتے ہیں میں نے اسے حکم دیا کہ وہ جائے. ہم ایسے ہی کہتے ہیں نا، کیونکہ بات کا مطلب تو سیم ہے. جب میں اسے کہوں گی کہ میں نے اسے جانے کا حکم دیا تو اس کا مطلب یہی بنے گا کہ میں نے اسے حکم دیا کہ وہ جائے. ٹھیک ہے نا. اب اگر آپ اکثر دیکھیں گے کہ قرآن کی تفسیر کے اندر جب آسان الفاظ میں چیزیں لکھی ہوتی ہیں ٹرانسلیشن میں، تو وہ اس فارم میں لکھی ہوتی ہیں. اس وجہ سے بہت دفعہ تاثر یہ بنتا ہے کہ ان کا مطلب شاید ہے کہ. ٹھیک ہے نا، اگر آپ اس طرح سے ٹرانسلیٹ کریں تو کیا ہوگا؟ میں نے اسے حکم دیا ان کے یذهبا وہ جائے. تو مانا تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بٹ کیونکہ آپ گرامر سیکھ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایکچولی یہ یہاں سے نکلا ہے. ایکچولی اس کا صحیح والا ترجمہ کیا ہوگا؟ میں نے اسے حکم دیا جانے کا، کیونکہ یہ ہے مصدر. ٹھیک ہے، ان نے اس کو مصدر میں کنورٹ کیا. اب یہ اور بات کہ ہم اپنے زبان میں ظاہر ہے مختلف چیزوں کے حوالے سے تبدیلی جب لکھتے ہیں تو وہ کیونکہ میننگ میں سیم ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے اسے حکم دیا کہ وہ جائے، بات تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا، تو یہ تھا ان. اب اگلا حرف ہے کئی، کاف زبر اور چھوٹی یا. کئی، اس کا مطلب ہے تاکہ. اکثر جملوں میں ہمیں تاکہ کا استعمال کرنا پڑتا ہے. یہ فعل کے بعد آ کر اس کا مقصد بیان کرتا ہے. اب تاکہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ میں کوئی بات کروں گی تو اس کے بعد میں اس کی ریزننگ دوں گی، اس کا مقصد دوں گی کہ یہ کام کرو تاکہ یہ ہو جائے. اس کا مطلب ہے کہ یہ یقیناً دو جملوں کو آپس میں جوڑ رہا ہے. پہلے کوئی میں کچھ کہہ رہی ہوں اور اس کے بعد اس کا ریزن بیان کر رہی ہوں تاکہ کر کے. ٹھیک ہے،
یہ فعل کے بعد آ کر اس کا مقصد بیان کرتا ہے. تو اب جیسے کہ اگزامپل ہے اقرأ القرآن کئی افہمہ. اب میں نے کئی جب لکھا تو کئی کو میں نے ریڈ میں ہائی لائٹ کیا. کیوں؟ کیونکہ کئی جو ہے یہ حرف ہے جو خفیف میں لے کے جائے گا، اور افہمو جو ہے وہ ایک فعل تھا مضارع جس نے کئی کی وجہ سے اپنی شکل تبدیل کی اور خفیف میں آ گیا. اب میم کے اوپر پیش کی بجائے میم کے اوپر زبر ہے. ٹھیک ہے، تو اقرأ القرآن کا مطلب کیا ہے؟ میں نے قرآن پڑھا. پہلا جملہ حصہ میں نے فٹ کر دیا، آگے اس کی ریزننگ دی کئی، تاکہ پھر آگے جو آیا فعل مضارع اس نے اپنی شکل تبدیل کی کیونکہ کئی آ چکا تھا. تو اب کیا لکھا گیا؟ افہما، تاکہ سمجھ سکوں ہو اسے. تو میں جب اس کو ٹرانسلیشن میں ایزی کر کے لکھوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے قرآن پڑھا تاکہ اسے سمجھ سکوں. اب کئی کے ساتھ ساتھ سم ٹائمز یہ بھی آ جاتا ہے، لام زیر لی کا بھی لفظ جو ہے اکٹھا ہو جاتا ہے. سم ٹائمز کئی اکیلا نہیں آتا بلکہ لی کئی آ جاتا ہے، تو اس کا بھی مطلب سیم ہے. چاہے کئی آئے چاہے لی کئی آئے، دونوں کا مطلب سیم ہے تاکہ. اب جیسے یہ جملہ لکھا ہے قدیمتو، قدیمتو جو ہے یہ بھی ایک فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے، قدیمتو جو ہے اس میں کیا ہوگا؟ میں آیا، نہیں سوری، یہ فعل مضارع نہیں ہے، یہ بیسیکلی فعل ماضی تھا. اور کیونکہ اس کے ساتھ تو کا اضافہ ہوا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ضمیر اٹیچ ہوئی ہوئی ہے. تو قدیمتو میں آیا، لکئی تاکہ افہم القرآن قرآن کو سمجھ سکوں. ٹھیک ہے، تو یہ کی ہو کئی ہو یا لی کئی ہو، دونوں میں آگے کا آنے والا فعل جو ہے وہ اس کو خفیف بنا دیتا ہے. اس سے اگلا جو حرف ہے وہ ہے لی، لام زیر لی. ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب بھی تاکہ ہے. ابھی کئی ہم نے پڑھا اور لی کئی پڑھا، دونوں کا مطلب سیم تھا، اور لام زیر لی اس کا مطلب بھی سیم ہے تاکہ. وجہ بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے. کئی کم کم استعمال ہوتا ہے. لام زیر لی جو ہے یہ زیادہ تعداد میں تاکہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. خلق اللہ الناس لیعبدوہ، خلق اللہ اللہ نے تخلیق کیا، الناس انسان کو، لیعبدوہ تاکہ وہ اس کی عبادت کریں. ٹھیک ہے، اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا تاکہ وہ اس کی عبادت کریں. خرجت من البیت لاشرب الماء، میں گھر سے نکلا. خرجت میں نکلا، من البیت گھر سے. اب من جو ہے ہم نے حرف پڑھا تھا، کیا تھا؟ حرف جار. ٹھیک ہے نا، تو اسی لیے اس نے بیت کو کیا کیا؟ یہاں پہ زیر آنا چاہیے تھا. من البیتی اس کو جار میں کنورٹ کر دیا. تو من البیتی گھر سے، خرجت من البیتی میں نکلا گھر سے، لی اشربا. اب لی لام سے لی آیا جس کا مطلب تھا تاکہ، اور کیونکہ یہ خفیف بنانے لگا ہے، یہ ایسا حرف ہے جو مضارع کو خفیف میں لے کے جائے گا، تو اسی لیے اشربا آ گیا، آگے اینڈ میں زبر آ گیا. تو لی اشربا تاکہ پیوں، الماء پانی. ٹھیک ہے، میں گھر سے نکلا تاکہ پانی پیوں. پھر اگلا حرف ہے اذن. اذن کا مطلب ہے تب تو یا پھر تو، اور یہ بھی ظاہر کر رہا ہے کہ پہلے کوئی جملہ آئے گا اور اس کے بعد اس کی وجہ بتائی جائے گی، تب تو یا پھر تو یہ کام ہوگا، اگر ایسے ہوگا تو پھر تو یہ کام ہوگا. ٹھیک ہے، اس طرح کے معنوں میں یہ آتا ہے. اس حرف سے پہلے ایک جملہ آتا ہے جس کا رد عمل پھر اذن سے ظاہر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایسا ہوگا تب تو یہ ہوگا، پھر تو یہ ہوگا. اگزامپل دیکھ لیتے ہیں. اب کیونکہ یہ بڑے بڑے جملے ہیں، کیونکہ دو جملے اٹیچ ہو رہے ہیں، بیچ میں یہ حرف آ رہے ہیں، تو اس وجہ سے آپ کو ذرا جملے لمبے دیکھنے کو مل رہے ہیں. قلت لزید، قلت لزید کا کیا مطلب ہوگا؟ قلت کا مطلب ہے میں نے کہا، لزید زید سے. تو قلت لزید میں نے زید سے کہا، آگے کوٹس میں ہے کیا کہا؟ ھذا الکتاب مفید. اب یہ جملہ اسمیہ ہے، ھذا الکتاب مفید، یہ آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. ھذا الکتاب یہ کتاب، مفید فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے نا، ھذا الکتاب مفید یہ کتاب فائدہ مند ہے. فقالا تو وہ بولا، اذن پھر تو، سأقرأہ پھر تو میں اسے ضرور پڑھوں گا. ٹھیک ہے، میں نے زید سے کہا کہ یہ کتاب فائدہ مند ہے، فقالا تو وہ بولا پھر تو میں اسے ضرور پڑھوں گا. اب ریزننگ آئی نا، رد عمل ظاہر ہوا بات کا.
تو اذن آیا. ٹھیک ہے, تو اقرا, اب دیکھیں اقرا میں جو حمزہ ہے اس کے اوپر بجائے پیش کے اب زبر ہے. پھر تو میں اسے ضرور پڑھوں گا. اب ضرور کا لفظ یہاں پہ کیسے آیا, یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ سین زبر سا جب آتا ہے, یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں کور کیا تھا کہ جب سین زبر سا آ جاتا ہے فعل مضارع کے شروع میں تو یہ ضرور کا معنی بھی کر دیتا ہے اور فیوچر میں بھی بات کو لے جاتا ہے کہ ہوگا, یہ کام ہوگا. تو اسی لیے یہاں ضرور کا لفظ بھی آیا ہے اور پڑھوں گا بھی آیا ہے فیوچر مستقبل میں. ٹھیک ہے, پھر تو میں اسے ضرور پڑھوں گا. اگلا حرف ہے حتی. حتی بالکل وہی ہے جو کہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں یہاں تک کہ, یہ اردو میں بھی سیم ورڈ یوز ہوتا ہے, اسی لیے اس کی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تک کہ کا مفہوم پیدا کرتا ہے. لن اجلسا حتی یأذن المعلم, میں ہرگز نہیں بیٹھوں گا. ابھی دیکھیں لن ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں, ابھی ہم اسی لیکچر میں لن پڑھ کے آئے ہیں. لن جب آتا ہے تو کیا کہتا ہے, ہرگز نہیں کا مفہوم پیدا کرتا ہے, پلس کیا ہوتا ہے وہ مستقبل میں لے جاتا ہے. اسی لیے لن اجلسا کا مطلب کیا ہوگا, میں ہرگز نہیں بیٹھوں گا. حتی یہاں تک کہ, یأذن المعلم, معلم اجازت دے دے. ٹھیک ہے, تو میں ہرگز نہیں بیٹھوں گا یہاں تک کہ معلم اجازت دے دے. اچھا, یہ تو تھا جی فعل مضارع خفیف. اب آ گیا فعل مضارع اخف, یعنی کیا ایسے حروف ہیں جو آتے ہیں جملے فعل کے شروع میں تو وہ اس کو اخف میں تبدیل کر دیتے ہیں. وہ حروف ہیں لم, لما, ان یا لی. ٹھیک ہے, سب سے پہلا حرف ہے لم. لم کے اپنے کوئی معنی نہیں ہے, لیکن جب یہ فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے تو معنی میں دو طرح کی تبدیلی لاتا ہے. پہلی تبدیلی ہے زوردار نفی, دوسری تبدیلی ہے ماضی کے ساتھ مخصوص. تو دیکھیں فعل مضارع خفیف کے لیے جو لن کی اہمیت تھی ایگزیکٹلی وہی چیز فعل مضارع اخف میں لم کی ہے. فرق کیا ہے, فرق صرف یہ ہے کہ لن جو ہے وہ مستقبل کے ساتھ مخصوص کر رہا ہے جبکہ لم جو ہے وہ ماضی کے ساتھ مخصوص کر رہا ہے. ٹھیک ہے, پیدا دونوں زوردار نفی کر رہے ہیں ہرگز نہیں کے معنوں میں. ٹھیک ہے, تو اب ہم اگزامپل دیکھتے ہیں. یفعلو, یفعلو کیا ہے, وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا. لم یفعل, اب کیونکہ یہ اخف ہے تو اخف میں لام کے اوپر ساکن ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو لم یفعل اس نے کیا ہی نہیں یا اس نے ہرگز نہیں کیا. کیا تو تھوڑا ماضی کے ساتھ چیز چلی گئی, اس نے یہ نہیں کیا. اگر ہوتا لن یف تو لن ہوتا تو پھر یفعلا ہوتا اور جملہ کیا بنتا, وہ ہرگز نہیں کرے گا. اب کیا ہے, لم یفعل اس نے ہرگز نہیں کیا. پھر اگلا لفظ ہے لم سے ہی آپ یاد رکھیں, لما. لما اس کا مطلب ہے ابھی تک نہیں, ابھی تک نہیں. یہ ابھی تک نہیں کا مفہوم پیدا کرتا ہے. آگے جو میں نے جملہ لکھا ہے یہ میں نے خود سے اس لیے لکھا ہے, گرامر کی بکس میں شاید نہ ملے لکھا ہوا, لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ابھی تک نہیں کی بات کرتے ہیں تو زیادہ تر ہم پرانی بات کر رہے ہوتے ہیں, اسی لیے میں نے لکھ دیا کہ ساتھ میں ماضی بھی مخصوص ہو جاتا ہے. ہم کبھی بھی جملے میں یہ نہیں کہتے ابھی تک نہیں کرے گا, ایسے نہیں ہوتا نا. ہم یہ کہتے ہیں ابھی تک نہیں ہوا, یہ کام ابھی تک نہیں ہوا, تو اس کا مطلب ہے پاسٹ کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو لما یکتب زیدن, اب لما کی وجہ سے یکتبا, یکتبو کس میں کنورٹ ہو گیا, یکتب میں, کیونکہ مضارع کو اخف کر دیا اس نے, آخر میں سے پیش اڑا دی. اب کیا ہے, لما یکتب زیدن, زید نے ابھی تک نہیں لکھا. لما اقرا ھذا الکتاب, میں نے ابھی تک یہ کتاب نہیں پڑھی. ٹھیک ہے, پھر اگلا حرف ہے ان. ان کا مطلب سب کو پتا ہے, حرف شرط, اگر. ٹھیک ہے, اگر کا مفہوم پیدا کرتا ہے, شرط ہوتی ہے نا, اگر مگر, ہم کہتے ہیں نا اگر مگر نہیں کرو. اگر مگر کب ہوتا ہے, جب شرط رکھی جاتی ہے, اگر یہ کام ہوگا تو یہ ہوگا. ٹھیک ہے نا, تو جملہ شرطیہ میں یہ استعمال ہوتا ہے, یعنی شرط کا مفہوم پیدا کرتا ہے. اور آپ سب کو پتہ ہے جملہ شرطیہ میں دو حصے ہوتے ہیں, یعنی ایک اگر کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے اور ایک اس کا رسپانس آ رہا ہوتا ہے, اگر یہ کام ہوا تو یہ کام ہوگا. تو اگر ہم کہیں ان تجلس اجلس, تو اس کا مطلب ہے اگر تم بیٹھو گے یا تو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا. ٹھیک ہے, ان تجلس اگر تو بیٹھے گا, اجلس میں بیٹھوں گا, شرط رکھ دی. ان تنصرو, ان تنصرو اللہ
اگر تم اللہ کی مدد کرو گے ینصرکم، تو اللہ تمہاری مدد، تو وہ تمہاری مدد کرے گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں ان جب آیا تو ان نے کیا کیا، تنصرونا کو تنصرو میں کنورٹ کر دیا، نون ہٹا کے الف لگا دیا. ان تنصرو اللہ، اگر تم سب مدد کرو گے اللہ کی، ینصر، یہاں پہ ینصرو کی بجائے کیا بن گیا، ینصر. ٹھیک ہے، ینصرکم، وہ مدد کرے گا تمہاری. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. اور آج کا آخری حرف ہے لام زیر لی، اور فعل مضارع اخف میں بھی لی آتا ہے. ابھی ہم نے دیکھ کے ہٹے ہیں کہ فعل مضارع خفیف میں بھی لی آیا تھا. ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی لی آیا تھا، لیکن جب لی کو پھر کیسے ڈفرینشیٹ کیا جائے کہ یہ خفیف ہے یا اخف ہے، تو آپ کو جملہ جب لکھا سمجھ آئے گا تو آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ ہم نے یہاں خفیف کرنا ہے یا اخف کرنا ہے. اور اگر عربی میں جملہ لکھا آ جاتا ہے تو اگر لام زیر لی کے آگے خفیف ملتا ہے آپ کو، تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کو کس طرح سے تبدیل کرنا ہے. اور اگر اخف ملتا ہے تو اس میں بیسیکلی خواہش پیدا ہوتی ہے. لام زیر لی جب فعل مضارع اخف کے ساتھ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ایکچولی یہ کسی خواہش کا اظہار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لام زیر لی خفیف کے ساتھ کیا کر رہا تھا، تاکہ کا مفہوم پیدا کر رہا تھا. تو یہ خواہش کا اظہار کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. لی یفعل، اسے چاہیے کہ وہ کرے، چاہنے کی بات ہو گئی نا. سمپل جو اس کا مین تھا فعل مضارع وہ کیا تھا، یفعلو. یفعلو کو اخف کر دیا جب لام زیر لی آیا اس نے، تو یہ اخف ہو کے لام کے اوپر سے پیش اڑ گیا. اب یہ کیا بن گیا، لی یفعل. تو اگر میں کہوں یفعلو تو ہم کہیں گے وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا. لیکن جیسے ہی میں نے ایک لام زیر لی کا اضافہ کیا اور اینڈ میں نے اخف کر دیا مضارع کو، تو جملہ پورا کا پورا تبدیل ہو گیا اور خواہش کا اظہار بن گیا. اسے چاہیے کہ وہ کرے، چاہنے کی بات اس میں لازم آ جائے گی. ٹھیک ہے، اسی طرح لی افعل، میں، مجھے کرنا چاہیے، مجھے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، افعلو سے افعل بن جائے گا، تو لی افعل. ٹھیک ہے، اچھا اب رہ گئی بات یہ کہ اب یہ دیکھنے میں آپ کو بہت مشکل لگ رہا ہوگا، مگر یقین کریں اتنا بڑا ایشو ہے نہیں ہے. پہلی بات یہ کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے پریکٹس کرنا ہے. آپ نے اپنے پاس پہلی چیز بنیادی یہ یاد رکھنی ہے کہ خفیف اور رخف کے جو سیغے ہیں وہ کس طرح سے تبدیل ہوتے ہیں. بہت آسان سا چارٹ ہے، میں نے آپ کو جو ایک بیچ میں سلائڈ دی ہے جس کے اندر پراپر بتایا ہوا ہے کہ اس طرح کے پیٹرن کے الفاظ جن کے اینڈ میں پیش آ رہا ہوتا ہے ان میں سے کیا تبدیلی کی جاتی ہے. پھر میں نے آپ کو جو سیکنڈ سیغہ بتایا کہ اونا، اینا، آنی والے الفاظ، ان میں سے نون کو ہٹا دیا جاتا ہے، اگر واو ہے تو اینڈ میں ایک الف لگا دیا جاتا ہے. وہ والے ایک طرح سے ہوتے ہیں. پھر جو باقی دو سیغے بچ گئے، جو باقی ایک سیغہ بچ گیا تھا جس میں دو ہی خالی الفاظ تھے، یفعلنا یا تفعلنا، وہ تبدیل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے بات. دوسری بات پھر آپ نے کرنی یہ ہے کہ ایک پیج پہ آپ اپنے سامنے ایک طرف مضارع خفیف کے یہ حروف لکھ لیں 6 اور دوسری طرف مضارع اخف کے حروف 4. بس یہ لکھیں ترجمے کے ساتھ. ٹھیک ہے، ترجمے کے ساتھ. جیسے کہ لام زیر لی کا جب آپ خفیف میں لکھیں گے تو اس کے آگے ترجمہ کیا ہوگا، تاکہ. جب یہاں لکھ رہے ہیں تو آپ اس کے آگے خواہش یعنی چاہنے کا لفظ لکھ دیں. ٹھیک ہے، اسی طرح جب آپ، اگر میں پیچھے جاؤں ان، تو ان جو ہے وہ آپ کو پتا ہے خف میں خالی آ رہا ہے اور ان کا مطلب سب کو پتا ہے اگر ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح لما اور لم اور لن کو آمنے سامنے رکھیں گے تو آپ کبھی نہیں بھولیں گے. لن اور لم دونوں جو ہے وہ سیم میننگ پروڈیوس کرتے ہیں، ہرگز نہیں کہ لیکن ایک مستقبل کے ساتھ ایک ماضی کے ساتھ. اس طریقے سے چارٹ کو آمنے سامنے چارٹ کو لکھ کر یاد کر لیں بس. ٹھیک ہے، جہاں تک رہ گئی بات کہ ان کو جملوں میں کیسے استعمال کریں گے، تو میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایکچولی ہمارا پرپز قرآن کو سمجھنا ہے، عربی سے اردو بنانا ہے. تو جب ہم قرآن کی آیات میں ایسے حروف دیکھیں تو وہاں ہمیں آنے چاہیے، مطلب ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اب لام زیر لی آ گیا تو اب ہم نے آگے دیکھنا ہے کیا اخف ہے خفیف ہے. جب ہمیں پتا چل جائے گا تو ہم صحیح ترجمے پہ پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کی میں آپ کو پریکٹس نہیں دے رہی، اس کا آپ کے پاس صرف ٹاسک یہی ہے کہ آپ نے ایک چارٹ کے اوپر پورا ایک ہی پیج پہ ایک ہی چارٹ بنانا ہے جس میں کالم 2 بنائیے گا اور 2 کالمز میں ایک طرف مضارع خفیف کے تمام حروف ود میننگز لکھنے ہیں، دوسری طرف مضارع اخف کے تمام حروف میننگز کے ساتھ لکھنے ہیں. ٹھیک ہے،
اور ایک بے شک اردو کا جملہ ساتھ میں نیچے لکھ دیں تاکہ آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد رہے کہ ایکچولی کس طرح کا ترجمہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے؟ یہ کیونکہ حروف آتے ہیں اکثر و بیشتر قرآن پاک میں آیات میں آپ کو نظر آتے ہیں، تو آپ کو نشانی پتہ ہونی چاہیے اور آپ کو یہ پتہ ہونی چاہیے کہ آ جائیں تو مفہوم کیا پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تھا آج کا سبق. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اور جو لوگ قرآن کو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کے لفظ بلفظ میننگز کو پڑھتے رہتے ہیں، تفسیر کی کلاسیں لیتے رہتے ہیں، ان کو تو یہ آسان ہی لگا ہوگا، کیونکہ ان کے لیے یہ الفاظ، یہ حروف نئے نہیں ہیں، کہیں نہ کہیں سامنے ضرور آ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کو تو یہ بہت آسانی ہوئی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مزید آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ عربی کے لیے ہمارے ذہنوں کو کھول دے اور ہمارے دلوں کے اندر قرآن کا علم محفوظ کر دے، اور ہم سب کو قرآن کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.